सबा पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 46। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा सुम्मा ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुल फरमा दीजिए इन्नमा बेशक मैं आइज़ुकुम तुमको एक नसीहत करता हूँ। अन तक़ूमू ये कि खड़े हो जाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, मसना दो दो मिलकर, व फुरादा या एक एक होकर, सुम्मा ततफ़क्करू फिर गौर व फिक्र करो, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह ये तुम्हारे पैगंबर मजनून नहीं हैं। इन हुआ वो नहीं है, इल्ला मगर नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद अज़ाब शदीद के आने से पहले डराने वाले। अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने यहाँ कुछ जो अल्फाज इस आया करीमा में इरशाद फरमाए वो काबिल वज़ात हैं। फरमाया आइज़ो कुम, ये लफ्ज़ इस वाज से बना है और वाज का एक माना होता है कि डरा धमका कर नसीहत करना, और वाज का एक माना होता है किसी चीज़ के खैर को इस तरह बयान करना कि दिल नरम हो जाए। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, महबूब इन कुफ़ार से कह दो मैं तुम्हें सिर्फ एक नसीहत करता हूँ, और वो एक नसीहत क्या है कि एक अल्लाह की ज़ात पर, उसकी तौहीद पर ईमान ले आओ। एक ज़ात पर ईमान ले आओ। व अन तक़ूमू, कामा यक़ूमू इसका मतलब था खड़े होना। अब यहाँ खड़े होने के भी दो माने। एक खड़ा होना वो होता है जो बैठने की ज़िद में आता है, एक है बैठना और उसके मुकाबले में है खड़ा होना। एक माना ये है कि तुम महबूब करीम की मजलिस से उठकर चले जाओ और जाकर तन्हा भी और दो दो मिलकर भी सोचो फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह तुम्हारे यह पैगंबर मजनून नहीं है। चूँकि कुफ़ार मक्का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते थे कि ये मजनून है, ये इनके दिमाग में दीवानगी या और दीवानेपन में ये बातें करते हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देखो फ़हम व फरासत में पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा साहिब फ़हम है। पूरी दुनिया में ये साहिब सादिकुल कौल हैं, बात के सच्चे हैं। पूरी दुनिया में कोई इन जैसा साहिब ना इल्म है ना अमल है, और कोई दुनिया में इन जैसा आबिद भी नहीं है। अच्छा, इतने रुतबे, इतनी अज़मतें, इतने मुकाम होने के बावजूद इन्होंने कभी अपनी किबरियाई का या अपनी ताज़ीम का दावा नहीं किया। इतनी बुलंदी पर जाने के बावजूद भी अपनी किबरियाई और अपनी ताज़ीम का दावा नहीं किया। क्या फरमाते हैं, लोगों मेरे पास जो कुछ है वो मेरे रब का दिया हुआ है। और साथ क्या इरशाद फरमाते हैं, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मानो। और तुम जानते हो बेवकूफ़ो, तुम्हें अक्ल नहीं है कि मजनून की कोई बात भी
درست نہیں ہوا کرتی، پاگل کی کوئی بات بھی درست نہیں ہوا کرتی، اور ان کی ہر بات اعلیٰ ترین درجے کی بات ہے، پھر ان کو کیسے تم مجنون کہہ رہے ہو؟ تمہیں خود شعور نہیں ہے؟ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جن کا عمل یہ ہو، جن کا کردار یہ ہو، جن کی سیرت پاک یہ ہو، جن کے علم و عمل کا یہ مقام ہو، وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ کما بصاحبکم من جنہ، تمہارے یہ پیغمبر علیہ السلام مجنون نہیں ہے کہ جو تم دعویٰ کرتے پھرتے ہو۔ ہاں یہ تو صرف تمہیں آنے والے عذاب شدید سے وقت سے پہلے ڈرا رہے ہیں۔ جن باتوں کو تم دیوانگی کی باتیں کہتے ہو نا، یہ دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو جی کون سی قیامت آئے گی، کون سے موت آئے گی، کون دوبارہ اٹھایا جائے گا، کون قبروں کے خاک کے ذروں سے کس کے ذرے نکالے جائیں گے، یہ دیوانگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی باتیں۔ وہ تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں، وہ وقت سے پہلے تمہیں متنبع کر رہے ہیں کہ عذاب شدید کے آنے سے پہلے تم سنبھل جاؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تقوموا، کھڑے ہو جاؤ، اور ایک ایک یا دو دو مل کر غور و فکر کرو۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ایک ایک جماعت، ایک ایک پورا طبقہ، ایک ایک پورا گروہ مل کر؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، جہاں انسان اکیلا سوچتا ہے یا دو بندے بیٹھ کر سوچتے ہیں، وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں ایک بڑا کراؤڈ ہو جاتا ہے، جہاں ایک بڑی جماعت اکٹھی ہوتی ہے، وہاں کبھی بھی انصاف تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹا بحث کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے جتنے منہ وہ اتنا ہی بولتا جا رہا ہے۔ جس کے جتنے منہ ہیں وہی اپنی کہانی سنا رہا ہے، اور جتنے کم لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ دو دو ایک ایک مل کر بیٹھ کر دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح میرے محبوب کے بارے میں کہ وہ تمہیں فرما کیا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو اس اللہ کی توحید کو مانو جس کو میں بھی پوج رہا ہوں، جس کو میں بھی پوج رہا ہوں، اتنے رتبوں کے باوجود جس کو میں مان رہا ہوں، خود سوچو وہ کتنی شان کا مالک ہوگا۔ تو ان باتوں کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، غور و فکر کرو۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تین اصول، تین عقیدے بیان فرما دیے۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ انما اعیذکم بواحدہ، یہ پہلا عقیدہ ہے توحید، کہ میں تمہیں ایک ایک کی نصیحت کر رہا ہوں، ایک کی نصیحت۔ اب یہاں اعتراض ہو سکتا تھا کہ ایک اللہ کو ماننے سے ایمان تو کامل نہیں ہوتا، تنہا توحید سے تو ایمان نہیں مکمل ہوتا۔ ایک انسان ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے ایک ایک کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حکم ہے اللہ کو مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، اور جو انسان اللہ کو مانتا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جب سینہ کھلتا ہے تو اسے مصطفیٰ کریم تک رسائی کا راستہ نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو مانو۔ کیوں؟ جتنی دیر تک تم رب کو نہیں مانو گے تم محبوب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہارا سینہ کھل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانو۔ اب ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح ماننے کا حق ہے ویسا نہیں مانتے۔
معذرت کے ساتھ 2 سال کپڑے پہنتے ہیں، پرانے ہو جائیں، یہ اللہ کے نام پر دینے، یہ ہم اللہ کو مار رہے ہیں۔ خود گوشت خریدنا ہو، سارا بازار گھوم کر سب سے اچھا گوشت لیتے ہیں، اور اللہ کے نام پر دینا ہو تو وہ بکرا خریدتے ہیں جو مشکل سے اٹھا کر مدرسے کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کو مار رہے ہیں ہم۔ فقیر دروازے پر آ جائے، ریڑھی پر آ جائے، تو جو کیلے ہم نے اچھے کیلوں سے نکال کر باہر پھینکنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ فقیر کو دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر دے۔ اور یہ کیلے ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں جو خود بھی کھانا پسند نہیں کر رہے، اور ہم اللہ کو مار رہے ہیں۔ اسی لیے کسی مقام پر کسی نے کہا تم بریلویوں نے رسول اللہ کو بہت اونچا کر دیا، اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ تو کوئی صاحب عقل بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے ہم نے رسول اللہ کو بڑھایا نہیں ہے، تم نے رب کو چھوٹا کر لیا ہے۔ کبھی جمعۃ المبارک کو آپ بعد میں بیٹھ جائیں، جہاں جب جمعۃ المبارک کی جھولی کا چندہ گر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کبھی دیکھیں، جو کوئی دکاندار نوٹ نہیں لیتا وہ ہم جھولی میں ڈال کر جاتے ہیں، وہی نوٹ غلوں سے نکلتے ہیں، مساجد اور مدرسوں کے پھٹے ہوئے جن کو کوئی دکاندار قبول نہیں کرتا، اور یہ کس کے نام پر دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر۔ یہ ہے ہم اللہ کو مار رہے ہیں، یہ ہمارا معیار ہے رب کو ماننے کا۔ تو جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اس طرح ماننے تو پھر اللہ سینہ کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جتنی دیر تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں جس چیز سے دل بھر جاتا ہے وہ چیز ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ اب دوسرا اصول اور دوسرا عقیدہ کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، یہاں تک اللہ نے رسالت کو بیان کیا۔ یہ اصول اور عقیدہ ہے کہ توحید کے بعد اگر کوئی اصول آتا ہے، توحید کے بعد اگر کوئی عقیدہ آتا ہے تو وہ رسالت کا عقیدہ آتا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد رسالت کا عقیدہ بیان کیا کہ تم دو مل کر ایک تنہا جہاں کہیں بھی بیٹھو تم یہ کرو کہ میرے محبوب کے بارے میں غور و فکر کرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا یہ مجنون نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ غور و فکر کر کے تو دیکھو، سوچ کر تو دیکھو، تنہائی میں بیٹھ کر ان کی ذات سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ان کا مقام کیا اور ان کا مرتبہ کیا۔ پھر تیسرا عقیدہ آخرت کا عقیدہ، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ میرا محبوب تمہیں صرف آنے والے عذاب شدید سے وقت سے پہلے ڈرا رہے ہیں، وقت سے پہلے ڈرا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان اللہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہماری ساری عمر ہمارے بال کالے رہتے، کبھی سفید نہ ہوتے۔ سفید بال دے کر کیا کہا؟ اب غور کر، آگے کی طرف جا رہا ہے۔ جب گھٹنے درد کرنا شروع ہو جائیں تو حکم آ جاتا ہے کہ فکر کر، اب وہ ہمتیں جواب دے رہی ہیں، اب کہیں اور کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب بینائی کمزور ہونا شروع ہو جائے، جب ہاتھ کانپنے شروع ہو جائیں، جب رکوع میں پوری طرح کمر بھج نہ سکے، جب سجدے میں جاتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے اوں نکلنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ اب تیاری کسی اور سمت کی ہے۔ یہ